बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो आपको ये बताते चलें कि आज अडयाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ तोशाखाना 2 केस की समाअत जिसे आज मुलतवी कर दिया गया और प्रोसिक्यूशन के जो वादा माफ़ गवाह थे, जो प्राइम विटनेस थे इमरान खान के ख़िलाफ़, बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूशन के, उन पे जरा मुकम्मल की जानी थी, लेकिन आज की समाअत को मुलतवी कर दिया गया था और जो लीगल टीम है इमरान खान की, उन्हें बता दिया गया था कि आज अडयाला जेल में इस केस की समाअत नहीं होने जा रही है। लेकिन प्रीवियस वीडियो लॉग में आपके साथ हमने ये खबर शेयर की थी कि ओपन कोर्ट में जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इस केस की समाअत होगी और आइंदा की जो तारीख़ है वो तारीख़ मुकर्रर की जाएगी। तो तोशाखाना 2 केस में इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ जो प्रोसिक्यूशन का केस है उसकी आइंदा की जो नई तारीख़ मुकर्रर की गई है वो 15 सितंबर की है, यानी अगले हफ्ते पीर के दिन 15 सितंबर को अडयाला जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ तोशाखाना 2 केस की समाअत होगी। अब आपके साथ जो सुप्रीम कोर्ट में नूर मुकद्दम केस की जो समाअत हुई है उसका अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट नूर मुकद्दम कत्ल केस में जो मरकज़ी मुल्ज़म है ज़ाहिर जाफ़र, उनकी जो अपील है उसको मुस्तरद कर चुकी है। नूर मुकद्दम के कत्ल के जो मुजरम हैं ज़ाहिर जाफ़र, उनकी सज़ाए मौत को बरकरार रखा गया है। रेप केस में जो सज़ा है उसको भी अदालत की जानिब से बरकरार रखा गया है, लेकिन जो अदालत का फ़ैसला था मुल्ज़म ज़ाहिर जाफ़र की अपील पर, उस पर नज़र सानी की दरख्वास्त है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। आज जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने नज़र सानी की दरख्वास्त पर समाअत का आगाज़ किया तो वकील पेश हुए ख्वाजा हारिस साहब, जबकि इससे पहले ज़ाकिर जाफ़र के जो वकील थे वो इमरान खान के जो वकील हैं सलमान सफदर साहब, वो ज़ाहिर जाफ़र की अदालत में वकालत कर रहे थे, उनका दिफा कर रहे थे। लेकिन नज़र सानी में ज़ाहिर जाफ़र ने अपने वकील जो है उसको तब्दील किया, सलमान सफदर की जगह पे ख्वाजा हारिस की खिदमात को हासिल किया गया। तो ख्वाजा हारिस जब रोस्टरम पे पेश हुए तो जस्टिस हाशिम काकड़ साहब के साथ मुशावरत की जो बेंच के तीसरे रुकन हैं जस्टिस अली बाकर नजवी साहब ने, उनके कान में कुछ बात कही, जिसके बाद जैसा हाशिम काकड़ साहब ने कहा कि चूँकि जो तहरीरी फ़ैसला है अपीलों पर वो मैंने लिखा है जैसा हाशिम खान ने कहा, लेकिन जो एडिशनल नोट है वो जस्टिस अली बाकर साहब ने अभी तहरीर करना है। तो जज साहब ने कहा, काकड़ साहब ने ज़ाहिर जाफ़र के वकील ख्वाजा हारिस साहब से कि मुनासिब ये रहेगा कि आपकी नज़रसानी की दरख्वास्त पर कार्रवाई का आगाज़ करने से पहले जो जज साहब का एडिशनल नोट है वो आ जाए। हो सकता है कि आपने जो दलाइल देने हैं नज़रसानी की दरख्वास्त में आपको जज साहब के एडिशनल नोट का कोई फ़ायदा हो, तो लिहाजा हम केस की समाअत को आइंदा की तारीख़ के लिए मुलतवी कर रहे हैं। फिर जज साहब ने एक ये भी सवाल उठाया कि पहले तो इस केस में सलमान सदर साहब वकील थे, अब ख्वाजा हारिस साहब आ गए हैं, तो ये वकील तो तब्दील नहीं हो सकता। जिस पर ख्वाजा हारिस साहब ने अदालत से कहा कि कानून जो है वो तब्दील हो चुका है और कानून की तब्दीली के बाद अब नज़र सानी में भी आप वकील तब्दील कर सकते हैं। जस्टिस काकड़ साहब ने कहा कि क्या ये जो कानून तब्दील किया गया है नज़र सानी में वकील तब्दीली का, क्या ये कोई प्रिंसिपली इस कानून को तब्दील किया गया है या किसी एक शख्स के लिए जो है वो कानून जो है वो बदला गया है। जिस पर बताया गया कि कानून तो बहुत अरसा पहले जो है वो तब्दील हो चुका था और अब इसमें ये है कि अब आप नए वकील की खिदमात नज़र सानी में हासिल कर सकते हैं। आपको याद होगा नाजरीन कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में ये प्रोविजन डाली गई थी वकला की डिमांड पे कि नज़र सानी में जो साइल होता है उसका ये आइनी राइट है कि वो अपनी मर्ज़ी का, अपनी पसंद का वकील कर सके। तो नज़र सानी में वकील तब्दील करने की इजाज़त होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में नज़र सानी में वकील तब्दील करने की इजाज़त नहीं थी। तो जब ये कानून का इतलाक़ हुआ 2023 में, तो तब से अब आप वकील जो है वो तब्दील कर सकते हैं। लेकिन अदालत ने जो एक मामला जज अपने वकील साहब के सामने रखा, ख्वाजा हारिस साहब के सामने, कि एडिशनल नोट अभी तहरीर करना बाकी है, तो फिर केस की समाअत को जो है वो 3 हफ्तों के लिए अदालत की जानिब से जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। तो ये नाज़रीन 2 ख़बरें होंगी। इसके साथ साथ नाज़रीन जो अगली ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो नाज़रीन ख़बर है इमरान खान साहब के हवाले से कि उन्हें अडयाला जेल में एक बार फिर जो है बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जो हैं वो पकड़े गए हैं। लेकिन इस मामले पे आने से पहले नाज़रीन भगोड़ा गीला तीतर जो इमरान रियाज खान है, जिस पर हम अपने ब्लॉग में तसलसल के साथ बात कर रहे हैं, एक नया झूठ उसने बोला है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि झूठ जो झूठ होता है, झूठ के पाँव नहीं होते और वो झूठ जो है वो पकड़ा जाता है।
اب یہ گیلا تیتر اپنے بلاگ میں یہ کہہ رہا تھا کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ ٹک ٹاک بنانے کے لیے قطر چلے گئے ہیں۔ اب قطر کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا، ایک مسلم ملک ہے، اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے وزیر اعظم نے قطر کا دورہ کیا، ان کے سربراہ کے ساتھ ملاقات کی، لیکن یہ شخص اپنے بلاگ میں کیا کہہ رہا تھا کہ دیکھیں ملک میں سیلاب ہے، انہیں سیلاب متاثرین کی مدد کرنی چاہیے، اور یہ ٹک ٹاک بنانے کے لیے یہ قطر چلے گئے ہیں۔ اور بھائی ایک صوبے کی اپنی حکومت ہے، ایک صوبے کا اپنا وزیر اعلیٰ ہے، اور مریم نواز صاحبہ صحیح یا غلط ریلیف مل رہا ہے ریلیف نہیں مل رہا، لیکن صوبے کے متاثرین کے معاملات کو دیکھ رہی ہیں۔ لیکن اگر یہی معیار ہے جو شوشہ عمران ریاض خان نے چھوڑا ہے کہ سیلاب متاثرین کے لیے وزیر اعظم کو قطر نہیں جانا چاہیے تھا، حالانکہ ان کا پنجاب حکومت میں آئینی طور پہ کوئی اختیار نہیں ہے، وہ اختیار مریم نواز صاحبہ کا، لیکن اگر یہی معیار ہے کہ ان کو نہیں جانا چاہیے تھا تو پھر یہ سوال خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سے بھی پوچھا جانا چاہیے، یہ سوال کے پی حکومت سے بھی پوچھا جانا چاہیے کہ آپ کی حکومت جو ہے، آپ کے جو شہری ہیں، آپ کے جو مختلف سٹیز ہیں، جو اضلاع ہیں، وہ دہشت گردی کا شکار ہیں، اور عصر کے بعد وہاں پہ جو حکومت کی رٹ ہے، انتظامیہ کی رٹ ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ دہشت گرد جو ہیں وہ اپنی چوکیاں بنا لیتے ہیں، اپنے ناکے بنا لیتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، پکڑ دھکڑ کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ تو پھر جو خیبر پختونخوا کے حالات ہیں، جو خلفشار ہے دہشت گردی کا جو انتشار ہے وہاں پہ، تو پھر گنڈا پور صاحب کو بھی اور تحریک انصاف کو بھی یہ جو جلسے جلوس ہیں، جو ریلیاں نکالنی ہیں، لانگ مارچ کرنے ہیں، پھر تو کے پی حکومت کو، تحریک انصاف کی حکومت کو پہلے وہ دہشت گردی کا مسئلہ جو ہے وہ حل کرنا چاہیے، پہلے تو دہشت گردی کا مسئلہ جو ہے حل کرنا چاہیے۔ اور دہشت گردی کی جب بات آتی ہے، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے سیاستدانوں کے ساتھ بات نہیں کرنی، میں نے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنی ہے۔ تو خان صاحب اگر اتنے جمہوری ہیں تو وہ سیاسی لوگوں کے ساتھ بات کریں، لیکن یہاں پہ خان صاحب کہتے ہیں کہ سیاسی لوگوں کے ساتھ میں نے بات چیت نہیں کرنی، میں نے اگر بات کرنی ہے تو میں طالبان کے ساتھ بھی بات کر لوں گا، جو ہمارے شہریوں کے، معصوم شہریوں کے جانوں کے قاتل ہیں، جو معصوم شہریوں کے امن کے دشمن ہیں، خان صاحب ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن خان صاحب سیاسی لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ خان صاحب جب خود وزیر اعظم تھے تو انڈیا کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار تھے، جب جنگ کا ماحول پلوامہ کے بعد پیدا ہوا تھا، اور کہتے تھے کہ مودی تو میری کال نہیں اٹھاتا، لیکن اپنے اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور یہ بھگوڑا گیلا تیتر عمران ریاض خان اپنے بلاگ میں کیا کہتا ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ غیر ملکی سربراہان کو گلے لگا کے اونچے اونچے کہکے لگاتے ہیں، اونچے اونچے ہنستے ہیں، ان کے پاس تو اعتماد ہی نہیں ہے، اور یہ عمران خان بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھئی ان کو عمران خان بننے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ وہ شہباز شریف بن کے ہی جو ہے وہ عمران خان کے لیے، تحریک انصاف کے لیے ایک خوف کی علامت بنے ہوئے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں، آپ ان سے خوفزدہ ہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ ان کے پاس اختیار نہیں، یہ ہمیں کیا ریلیف دے سکتے ہیں، دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ فارم 47 کی حکومت یہ دھاندلی کر کے آئے ہیں۔ وہی اگر جو دھاندلی کر سکتے ہیں پھر آپ کو بھی ریلیف دے سکتے ہیں، اور اگر وہ بے بس ہیں تو پھر وہ دھاندلی نہیں کر سکتے۔ اور عمران ریاض خان نے اپنے ولاگ میں جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں انہیں بدمعاش تھانے دار قرار دیا۔ جو کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک انسیڈنٹ پیش آیا ایمان زیر مزاری پر، اس پہ تو ویسے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے آج کمرہ عدالت میں، کھلی عدالت میں وضاحت بھی کر دی ہے، لیکن یہ شخص اپنے بلاگ میں کیا کہتا ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو رویہ ہے، جو ایٹیٹیوڈ ہے، وہ ایک بدمعاش تھانے دار کا ہے۔ ایک جج کیسے کسی خاتون وکیل کو جو ہے وہ دھمکی دے سکتا ہے؟ بھئی دھمکی تو جج صاحب نے دی نہیں، لیکن کیا جو ایمان زینب مزاری صاحبہ کہہ رہی تھی کہ میں نے کمرہ عدالت میں آئین اور قانون کی بات کی ہے، کیا کسی جج کو ڈکٹیٹر کہنا، یہ بتائیں نا بھگوڑا گیلا تیتر عمران ریاض خان کہ کون سا جو قانون ہے وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ ایک جج کو، وہ بھی ایک ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو ڈکٹیٹر کہیں؟ تو آج جو وضاحت آئی ہے سرفراز ڈوگر صاحب کی، وہ وضاحت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اس وضاحت میں ناظرین سرفراز ڈوگر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں کل کے معاملات کے حوالے سے وہ سب کچھ غلط ہے، اس طریقے سے بات کمرہ عدالت میں نہیں ہوئی تھی۔ اب مجھے جو ہے نا وہ ایک آنکھوں کا بھی مسئلہ ہے، اب کہاں چلا گیا وہ، یہ ناظرین آ گیا۔ سرفراز ڈوگر صاحب نے کہا کہ ایمان مزاری میری بیٹیوں کی طرح ہے، میں نے کل اسے سمجھایا تھا، میں نے بطور چیف جسٹس اور بڑا ہونے کے ناطے اسے سمجھا رہا تھا، میری بات کو سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کر کے طوفانہ کھڑا کر دیا گیا۔ میں نے کہا تھا کہ آپ میرے فیصلوں سے اختلاف کر سکتی ہیں لیکن ذات پہ بات نہ کریں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ فیصلوں کی بات کریں، آپ اپنے کلائنٹ کا جو ہے وہ مقدمہ پیش کریں، آپ ذاتی طور پہ
کسی جج کے کریکٹر پہ، اس کی ذات پہ بات نہیں کر سکتے۔ جج صاحب نے کہا کہ ہادی کھڑے تھے، میں نے تو ہادی سے کہا تھا کہ انہیں پکڑ کے لے جاؤ، ورنہ میں توہین عدالت کی کارروائی کروں گا۔ توہین عدالت کی کارروائی ہوئی تو بچی کا کیریئر خراب ہو جائے گا۔ میں نے بچوں کی طرح سمجھایا تھا، لیکن وہ سمجھ نہیں رہی تھی، بار بار کہہ رہی تھی کہ بنیادی حقوق کیا اس کورٹ کے بنیادی حقوق نہیں ہیں۔ اور سرفراز ڈوگر صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں نے کہا تھا کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں پکڑ لوں گا، اس بات کو کل سے پھیلایا جا رہا ہے۔ تو ایک طریقے کی معذرت کہہ لیں، سرفراز ڈوگر صاحب کی وضاحت کہہ لیں، لیکن انہوں نے معاملے کو کلیئر کر دیا ہے۔ لیکن اس پہ کیسے ڈھنڈورا پیٹا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے بھی آج ایک اور کیس کی سماعت کے دوران ایک اہم ایشو پہ بڑے اہم ریمارکس دیے ہیں، اور وہ جو ریمارکس ہیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جج صاحب نے طنز کیا ہے یا اپنا جو گریونس ہے وہ شو کیا ہے۔ محسن اختر کیانی صاحب نے مقدمہ تھا اوورسیز پاکستانی کا، جس میں کیانی صاحب نے کہا کہ آپ کا کیس اوورسیز کی کیٹیگریز میں آتا ہے، اوورسیز پاکستانیوں کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں سے متعلق ہائی کورٹ میں خصوصی بینچ بنا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں سے متعلق کیسز جیسے خادم حسین سومرو کی عدالت سنتی ہے۔ باقی ججز اوورسیز پاکستانیوں کو انصاف نہیں دے سکتے۔ اب یہاں پہ جج صاحب یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ چونکہ ایک اسپیشل بینچ اوورسیز پاکستانیوں سے متعلق بنا ہے تو کیس وہاں پہ سنے جائیں گے۔ یہ ریمارکس دینا تنزیہ ریمارکس آبزرویشن کے زمرے میں آتا ہے کہ باقی جو ججز ہیں وہ اوورسیز پاکستانیوں کو انصاف نہیں دے سکتے۔ اب اگر ٹیکس کا کوئی بینچ بنا ہے تو ٹیکس کے بینچ والا ٹیکس کے کیسز ہی سنے گا نا۔ اگر کوئی کرمنل بینچ بنا ہے، کرمنل کیسز کا جیسے سپریم کورٹ میں بنتے ہیں، وہ کرمنل کیسز ہی سنے گا نا۔ لیکن بہرحال جج صاحب نے اپنا ٹکڑا جو ہے وہ اوپن کورٹ میں سنایا ہے۔ عمران خان صاحب کیسے پکڑے گئے ہیں؟ عمران خان صاحب ناظرین ایسے پکڑے گئے ہیں کہ ایک ٹویٹ کیا گیا عمران خان کی طرف سے۔ میں نے پچھلے بلاگ میں بھی ٹویٹ کی بات کی، لیکن یہ ایک اور ٹویٹ ہے جس میں خان صاحب، ظاہر سی بات ہے کہ پروپیگنڈا کرنے کے ماسٹر ہیں، ان کی طرف سے عمران خان صاحب کی طرف سے کہا گیا، کیا کہا گیا کہ مجھے اور میرے خاندان پر تمام مظالم عاصم منیر کروا رہا ہے۔ ملک میں اس وقت عاصم لا نافذ ہے، جس نے ڈاکو ڈفر الائنس کے تحت ملک چلا کر اخلاقیات کا جنازہ اٹھا دیا ہے۔ کس کا جنازہ نکال دیا ہے؟ اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا ہے۔ اخلاقی پستی کا ثبوت یہ ہے کہ میرے خاندان کی عورتوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب اسی اخلاقیات کی پستی کا جو اصول خان صاحب نے وضع کیا ہے، اس کو اپلائی کر دیں خان صاحب کے دور پہ۔ مریم نواز کو کیسے پکڑا گیا؟ والد کے ساتھ ملاقات کر رہی تھیں، اس ملاقات کے دوران پکڑ لیا گیا۔ حالانکہ مریم نواز کو آپ نیب کے دفتر کے باہر یا جس جیل میں نواز شریف قید تھے اس سے باہر بھی آپ گرفتار کر سکتے، لیکن والد کو توڑنے کے لیے، والد کو دکھ پہنچانے کے لیے اس کے سامنے مریم نواز کو گرفتار کیا گیا۔ عید سے پہلے علیل فلیار تارپو کو گرفتار کیا گیا۔ تو یہ کیا ان کے گھر کی عورتیں نہیں تھیں؟ نواز شریف کی اہلیہ کلثوم نواز صاحبہ بستر مرگ پہ تھیں۔ اس نے کہا کہ میری بات کروائیں میری اہلیہ کے ساتھ، میں اس کی صحت کا پتہ کر سکوں۔ اس کی ٹیلی فون پہ بات نہیں کروائی گئی، اور وہ کلثوم نواز صاحبہ جس کے ساتھ نواز شریف بات کرنا چاہتے تھے، وہ ٹیلی فونک لیے گفتگو ہوئے بغیر ہی کلثوم نواز صاحبہ اس دنیا سے چلی گئی۔ تو خان صاحب کے دور میں اپنی کون سی اخلاقیات تھی؟ اور وہ بھگوڑا گیلا تیتر عمران ریاض خان برطانیہ میں بیٹھ کے کیا کہتا ہے کہ عمران خان کے اوپر توشہ خانہ کا کیس بنا دیا گیا، کیا باقی جو حکومتی سربراہان جو وزیر ہیں کیا انہوں نے تحائف نہیں لیے؟ او بھائی، دوسروں نے تحائف لیے نہیں لیے، ایک تو انہوں نے ڈکلیئر کیے، دوسرا انہوں نے تحائف لے کے مارکیٹ میں بیچے نہیں۔ خان صاحب اس توشہ خانہ کے محافظ تھے، امین تھے۔ خان صاحب نے تو وہاں پہ دکان چمکا لی، خان صاحب نے کاروبار شروع کر لیا، تو ایک توشہ خانہ کے تحائف اٹھا کے مارکیٹ میں بیچ کے پیسے بنانا شروع کر دی۔ باقی جن پہ عمران ریاض خان گیلا تیتر الزام لگا رہا ہے، بتائیں نا وہ کہ جنہوں نے باقیوں نے تحائف حاصل کیے، کتنوں نے مارکیٹ میں بیچے؟ خان صاحب نے تو سارے بیچ دیے۔ حالانکہ یہ تحفے جو ہوتے ہیں توشہ خانہ کے، یہ سیمینیئرز ہوتے ہیں، آپ اسے اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے، اپنے رشتہ داروں کو بتانے کے لیے کہ یہ تحفہ مجھے فلاں ملک کے سربراہ نے دیا ہے، لیکن آپ نے اس کو سیمینیئر کے طور پہ محفوظ کرنے کے بجائے اپنے گھر کی الماری میں کسی جگہ پہ اس کو سجانے کے بجائے آپ نے مارکیٹ میں بیچ دیے۔ اور خان صاحب تو ان تحائف کے خود خلاف ہوا کرتے تھے کہ یہ توشہ خانے کے تحائف نہیں ہونے چاہیے۔ خان صاحب نے آ کے 3.5 سالوں میں تاریخ کے سب سے زیادہ توشہ خانے کے تحائف اٹھا کے مارکیٹ میں بیچے، اور یہ اس کو جسٹیفائی کر رہا ہے گیلا تیتر عمران ریاض خان۔
اور پھر ناظرین معاملہ ایک اور بھی ہے، اور وہ معاملہ یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، یہ تو خان صاحب کی جو میں نے بات کہی نا کہ یہ ٹویٹ خان صاحب نے کی، کوئی اخلاقیات کی جو ہے وہ جنازہ نکال دیا گیا ہے، یہ خان صاحب اس بات کے اوپر اڈیالہ جیل میں اپنی اس دلیل پہ دوبارہ پکڑے گئے ہیں کہ خان صاحب بھی پروپیگنڈا کرتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، اور جو رضی دادا صاحب کہتے ہیں کہ جس بات کے اوپر یہ اعتراض اٹھا رہے ہوتے ہیں اسی لمحے وہ حرکت، وہ جرم یہ خود کر رہے ہوتے ہیں، جس پہ تحریک انصاف سوال اٹھا رہی ہوتی ہے، اعتراض اٹھا رہی ہوتی ہے، وہ یہ حرکت، یہ افینس یہ خود کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جو تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں جناب بیرسٹر گور صاحب، انہوں نے اپیل کر دی ہے۔ کیا اپیل بیرسٹر گور صاحب نے کی ہے؟ کہ سختیاں کم کر دیں، سختیاں ختم کر دیں، جب آپ سختی کرتے ہیں تو دوریاں بڑھ جاتی ہیں، تو جب دوریاں بڑھتی ہیں تو ریاست خطرے میں پڑ جاتی ہے، یہ ساری چیزیں آپ ختم کر دیں۔ اب یہ بیرسٹر گور صاحب کس سے اپیل کر رہے تھے؟ سختیاں کم کرنے کی یا سختیوں کو ختم کرنے کی؟ یہ بیرسٹر گور صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے اپیل کر رہے تھے۔ لیکن یہ جو اپیل بیرسٹر گور صاحب کرتے ہیں، بیرسٹر گور صاحب سے متعلق کل انصار عباسی صاحب نے ایک کالم ہی لکھا کہ چونکہ جو سپیس پاکستان تحریک انصاف حاصل کرنا چاہتی ہے عمران خان کے لیے، جو ریلیف حاصل کرنا چاہتی ہے، اس کے لیے جو بیرسٹر گور صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، وہ کیپیبل تو ہیں، لیکن عمران خان صاحب ان کو اتنی سپیس نہیں دے رہے، اتنا مینڈیٹ نہیں دے رہے، اتنا اختیار نہیں دے رہے کہ وہ کھل کے طاقتور لوگوں کے ساتھ سیاسی معاملات کے حوالے سے، عمران خان کے معاملات کے حوالے سے کچھ چیزیں طے کر سکیں۔ تو خان صاحب دیں اپنے پارٹی کے چیئرمین کو سپیس۔ حکومت کو تو کہتے ہیں کہ بے بس ہے، ان کے پاس اختیار نہیں، تو پارٹی کا جو چیئرمین ہے بیرسٹر گور، اس کے پاس کیا اختیار ہے؟ اس کو بھی کوئی اختیار نہیں دے دیا گیا۔ خان صاحب نے کوئی اختیار دے ہی نہیں رکھا، حالانکہ وہ شخص جو ہے بڑا ہمبل ہے، بڑی کیلکولیٹڈ گفتگو کرتا ہے، خان صاحب کا اچھا بھی چاہتا ہے، خان صاحب کے مسائل، خان صاحب کے معاملات حل بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن پی ٹی آئی اس کو نہ اختیار دیتی ہے، نہ مینڈیٹ دیتی ہے، الٹا ود ان دا پارٹی اس کی تصدیق کی جاتی ہے۔ اور تصدیق کون کرتی ہیں؟ علیمہ خان صاحبہ کرتی ہیں، ان کے فیصلوں پہ اعتراض اٹھاتی ہیں، کوئی رسپیکٹ نہیں کی جاتی اس شخص کی۔ علیمہ خان صاحبہ کا ذکر ہوا تو آپ کو بتاتے چلیں کہ علیمہ خان صاحبہ اور عظمیٰ خان صاحبہ، جن کی آج ایٹی سے عدالت لاہور میں ضمانت لگی ہوئی تھی لیکن دونوں بہنوں پیش نہیں ہوئیں، وکلاء کی طرف سے بتایا گیا کہ آج ان کی اپنے بھائی عمران خان کے ساتھ ملاقات ہے، تو عدالت نے ان کی حاضری سے استثناء کی درخواست کو ایکسیپٹ کیا، اور جو عبوری ضمانت ہے اسے 17 سپتمبر تک جو ہے عدالت کی جانب سے، 17 ستمبر ہے یا 17 اکتوبر ہے، یہاں پہ تھوڑا سا مجھے ڈاؤٹ ہے، لیکن ضمانت کو جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دیا گیا۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔